सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, पुराना एक मुहावरा है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, और ये निगरां हुकूमत पे इस वक्त बिल्कुल सादिक आता है, क्योंकि अभी उनको आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और उनके ऊपर ये जो आफतों के पहाड़ टूट पड़े और जो कुछ हुआ और जो कुछ इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है, जो बिजली के बिल हैं, जायद बिल हैं, उनको लेकर सड़कों पर निकली हुई है, बिल जला रही है, बिल ना देने की बातें हो रही हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज है और ये एहतजाज बतदरीज बढ़ता चला जाएगा अगर फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया। इस निगरां हुकूमत ने कोशिश की और आज हमने देखा कि कल अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि निगरां वज़ीर आज़म है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जी इजलास होगा, हम इस पे जो है कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या हंगामी इजलास तलब किया। लेकिन आज इजलास 2 घंटे जारी रहा। उसके बाद ये हुआ कि इंतजार फरमाइए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ट्वीट की कि इंतजार फरमाइए, इजलास की जो डिटेल्स हैं वो हम आपसे थोड़ी देर में शेयर करेंगे। और वो डिटेल्स कुछ यूँ आई, अनवर अभी फिलहाल तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया है, फौरी रिलीफ नहीं दे सकते, ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते जिसमें मुल्क का नुकसान होता। हम दोबारा कल जो वज़राए आला हैं उनके साथ गुफ्तगू शुनीद होगी तो फिर फैसला किया जाएगा। अनवारुल्लाह काकड़ जो कि निगरां वज़ीर आज़म है, उन्होंने उसके बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि आज मुनक़िदा इजलास में पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा समेत सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए वजारत बल्दिया तवानाई और वजारत खजाना को मिलकर लाएमल बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन को बुफ यूनिट्स के मामले पर भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में कमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। कल सूबों के साथ भी मुशावरत की जाएगी। निगरां हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। ये होगा, ये करेंगे, बात करेंगे, रिलीफ देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए भी आप इंतजार फरमाइए। हम सुनते रहे इस 16 जो माह हुकूमत रही पीडीएम की, इत्तेहादियों की, 13 जमातों की, कि जी जो पिछली हुकूमत थी, जो कासिम के अब्बा की हुकूमत थी, वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। असल में पता तो ये चला कि बारूदी सुरंगें तो इन्होंने बिछाई थी। इसहाक डार साहब जो वहां से आए थे कि आने से पहले मेरे डॉलर उनके डर से कपकपाता हुआ नीचे हो गया, वो उससे ज्यादा ऊपर हो गया। अगर हम मुख्तसर सा कंपैरिजन तो बाद में करेंगे। आप ये देखें कि जो पीडीएम की हुकूमत थी, 16 माह की हुकूमत थी, उन्होंने यानी मजमू में 42% इजाफा किया है इस 16 माह में। उतारेगा कौन? हम और आप, क्योंकि जिनको हुकूमत करनी थी वो हुकूमत करने के लिए आते हैं, उसके बाद वो लंदन में होते हैं। इसहाक डार साहब भी एक हफ्ता दुबई में गुजारने के बाद लंदन चले गए और शहबाज शरीफ साहब भी लंदन में, नवाज शरीफ साहब तो हैं ही लंदन में। तो तहरीक इंसाफ ने 3 साल के दौरान 16 खरब रुपए का कर्जा लिया था। तो बारूदी सुरंगें किसने बिछाई हैं, फैसला ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। उसके बाद एक मुख्तसर सा कंपैरिजन किए लेते हैं कि इस 16 माह में और पिछले 3.5 जो साला हुकूमत की कारकर्दगी थी वो क्या थी। जो पेट्रोल की महंगाई में 13% से बढ़कर 28% हो गई। ये हालात हैं। और फिर कहते हैं अच्छा अब मसला क्या है, अब मामला बड़ा उससे ज्यादा जरा और दिलचस्प आप देखिए कि आपने 16 महीने हुकूमत की और उस हुकूमत करने के बाद आप चले गए और अब आप कहते हैं कि जी 90 दिन में ना सही आप 120 दिन में इलेक्शन करा दें, जब भी आप इलेक्शन करा दें। पूरा वक्त आप हुकूमत के मजे लूटने के बाद आज जब अवाम सड़कों पर है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एमक्यूएम कहती है कि जी फौरी रिलीफ ना दिया तो हम एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि उससे भी 4 रुपए बिजली में कम पर यूनिट कर सकते थे, अभी भी निगरां हुकूमत 15 रुपए कम कर सकती है। आपने 16 महीने में क्यों नहीं किया, इसका जवाब किसी से आप पूछेंगे तो पता नहीं, शायद आप जो है वो लिफाफा जर्नलिस्ट हो जाएंगे और आप बाइस हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, उनके तो क्या ही कहने, उन्होंने तो पूरा एक पर्चा छाप दिया और उन्होंने तजावीज दे दी कि जी आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। अब कोई उनसे पूछे कि जब आप 16 माह हुकूमत में थे तो आप ये सब ये क्यों ना कर सके। क्या कहते हैं कि रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर देनी चाहिए। इसके लिए IMF को अप्रोच करना चाहिए। आपके हाथ बंधे हुए थे इस वक्त। ये रियायत अगर साल में किसी एक माह में 200 तजावुज कर जाए तो सारे साल की रियायत खत्म हो जाती है। इस रियायत को माहाना बुनियादों पर मुहैया होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर, फाटा, बलूचिस्तान से 200 अरब से जायद बिजली की कीमत रिकवर ही नहीं होती। सारे मुल्क में 650 अरब से जायद बिजली चोरी होती है। बड़े शहरों में मार्केट 70-80% बिजली चोरी होती है। ये बोझ आम सारे पर पड़ता है। 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की रियायत खत्म होनी चाहिए। इससे वफाकी हुकूमत 900 अरब से जायद सब्सिडी, चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नेट मीटरिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आसानी से कस्टमर्स को मुहैया नहीं करती, ये रवैया तब्दील होना चाहिए, इससे भी चोरी कम होगी। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, जो ख्वाजा आसिफ खुद कमेंट करते थे वही सुन लीजिएगा, उनके लिए वही काफी है। कोई शर्म भी होती है, कोई
کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب, رہنما ہیں PMLN کے. شہباز رانا صاحب سینئر صحافی ہیں, ماہر معاشی امور ہیں. اور مزمل اسلم صاحب کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے, ایڈوائزر رہے ہیں اپنے دور میں یعنی PTI کے دور میں. اور مزمل اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. کوئی سوال جو آج کے پروگرام میں جن کے جوابات مجھے جاننے ہیں. سوال نمبر 1, بجلی کے زائد بلوں پہ عوام آگ بگولا, نگراں وزیر اعظم کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس مگر فوری ریلیف کا فیصلہ نہ ہو سکا. اجلاس کل تک ملتوی, نگراں حکومت ممکنہ طور پر کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ سوال نمبر 2, عوامی رد عمل دیکھ کے مسلم لیگ نون کی قلعہ بازی, 16 ماہ حکومت میں رہنے والے خواجہ آصف کا چند دنوں کی نگراں حکومت کو بجلی بلوں میں کمی کی تجاویز, خواجہ صاحب کو آخر اپنے دور حکومت میں ان تجاویز کا خیال کیوں نہیں آیا؟ سوال نمبر 3, مہنگی بجلی, مہنگا پیٹرول, مہنگائی کا نیا طوفان, عوامی صبر کا پیمانہ لبریز, فاقے چولہے بند, احتجاج کا دائرہ کار وسیع, حالات حکومت کے قابو سے باہر, کوئی بھی سیاسی جماعت ذمہ داری لینے سے قاصر, تو پھر ان حالات کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. شہباز رانا صاحب ذرا آپ کی ماہرانہ رائے مجھے پہلے درکار ہوگی, اس کے بعد ذرا بلیم گیم پر بھی آ جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر, جو آپ نے کیچڑ ہمارے سیاستداروں کو اچھالنی ہوتی ہے. عوام ایکچوئل سفرر وہی سفر کر رہی ہے. شہباز رانا صاحب, آج ایک اجلاس ہوتا ہے, نگراں حکومت نے ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا, نتائج فی الحال تو خاطر خواہ کوئی بھی نہیں نکلے. اب کل انہوں نے کہا ہے کہ وزراء اعلیٰ ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی, پھر کوشش کی جائے گی. ان کے پاس کوئی کوشن ہے, کوئی سپیس ہے, کوئی ریلیف دے سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب کل پرائم منسٹر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا ہے, اور کل پھر جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی ایک میٹنگ اینکرز کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ ارینج کروائی, پاور ڈویژن کی برین سٹارمنگ سیشن, اس کو جو انہوں نے نام دیا اس سیشن کو. اس کا مقصد یہ تھا جی کہ کل کوئی جب اجلاس میں بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی تجاویز ان کے پاس ہوں گی. جب پہلی سٹیٹمنٹ آئی اس حکومت کی طرف سے, جو لوگوں کا احتجاج تھا اس کو, وہ پازیٹیو بھی تھی اور نیگیٹو بھی تھی. پازیٹیو اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کو ایک امید پیدا ہو گئی جو احتجاج کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ہماری بات سنے گی اور کچھ نہ کچھ وہ اس کا جو حل نکالے گی. نیگیٹو اس لیے تھی کہ جی وہ ایک, مجھے لگا کہ یہ دے آر جسٹ پلینگ ٹو دا گیلری, ان کے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے. IMF کے ہم پروگرام کے اندر ہیں, تمام کمٹمنٹس ہم نے سائن کی ہوئی ہیں, اور یہ جب جولائی میں 12 جولائی کو IMF کے بورڈ نے یہ پاکستان کا نیا پروگرام 9 ماہ کے لیے اپروو کیا تھا, تو بورڈ کی طرف سے ایک سٹرن وارننگ دی گئی اس دفعہ پاکستان کو کہ اس دفعہ اگر آپ لوگوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی, آپ ابھی ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے آپ کو 9 ماہ کا قرض اپروو کر دیا, اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے کمٹمنٹس کی اور کر کے واپس چلے گئے اور آپ نے امپلیمنٹ نہیں کی. اب اگر یہ کام ہوا تو پھر اگلا پروگرام پاکستان کو کوئی نہیں ملے گا, اگلی ٹرانچ کوئی نہیں ملے گی. یہ اتنی سٹرن وارننگ تھی, جو پھر بعد میں جو ایک IMF کے ڈائریکٹر ہیں جو پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے, ان کو انہوں نے کال کر کے ان کے ساتھ ایک ان کی ویڈیو کال ہوئی, اس میں یہ انہوں نے سارا پیغام پہنچایا. پھر مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے خود پرائم منسٹر آف پاکستان کو کال کیا کہ نہیں, اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب اگر آپ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ لیں, اوپر سے پھر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, جن کا مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے کسی قسم کا, وہ سیاست کر ہی نہیں سکتے, وہ ریلیف کی اگر جینولی بھی دینا چاہتے وہ بھی نہیں وہ دے سکتے. تو یہ اجلاس جو ایک ناکامی کے اوپر آج ختم ہوا, اس کا یہ دیوار کے اوپر کل ہی لکھا ہوا تھا. ہاں کچھ جب ہماری ان کے ساتھ کل وہ انگیجمنٹ ہوئی, جو ایک ان کا پازیٹیو ایک پرپس تھا, یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے نگران جو وزیر اطلاعات ہیں کہ کوئی پازیٹیوٹی آ جائے, تو یہ کچھ ایفیشنسی والی سائڈ پہ تو ضرور کر سکتے ہیں. لیکن امیڈیٹلی اگر یہ کہیں کہ یہ جو آپ کے جولائی کے بل آئے ہیں اور یا اگست کے بلز آپ لوگوں کو وصول ہونا شروع ہو گئے ہیں, کچھ وہ میٹنگ ان کی جو ہوتی ہے ریڈنگ کا ایک سائیکل ہوتا ہے, کیا اس میں کوئی ریلیف دے دیں گے؟ یہ نہیں دے سکتے. بلکہ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ انفارمیشن دوں, جب وزیر اعظم جو نگران ہیں ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب کو پہلی انہوں نے میٹنگ کی وزارت خزانہ اور پاور ڈویژن اور FBR کے حکام کے ساتھ, ایک کمبائنڈ میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آئندہ اگلے مہینے ہمیں بجلی کی قیمتوں میں سماہی بنیادوں کے اوپر ایک اضافہ کرنا پڑے گا 4.5 سے 5 روپے فی یونٹ. تو اس کا ایک پولیٹیکل بیک لیش آئے گا, وہ ابھی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات جب پرائم منسٹر کو بتائی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کی جو IMF کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کریں. اس کے بعد جو ہماری کیئر ٹیکر فائنینس منسٹر ہیں, انہوں نے اپنے پہلے ہی اجلاس میں یہ بات وزارت خزانہ کو کہی کہ ہم نے IMF کی کمٹمنٹس کو پورا کرنا, اور یہ بات انہوں نے IMF کو بھی کمیونیکیٹ کی کہ ہم ہر لحاظ سے پروگرام کے اوپر جو ہے ہم اس کے اوپر رہیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس سارے تناظر میں کوئی میجر ریلیف آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ.
اوکے یو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ، بلکہ آپ تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگلے سمائی میں یا اگلے کچھ عرصے میں ماہ میں مزید قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ابھی قیمتیں ہیں یہ جو ڈالر ریٹ 270 تھا اس پہ تھی، اور اب ظاہر 300 ہے، تو اس کے حساب سے ابھی مزید مہنگے ہونے ہیں، یعنی بجلی کی قیمتیں مہنگی ہونی ہیں۔ مزمل اسلم صاحب ذرا مجھے بتائے گا، کیونکہ آپ کے حوالے سے تو یہی کہا گیا کہ آپ چونکہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے، اور اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ جی آپ نے چونکہ آئی ایم ایف کو ڈچ کرایا تھا، تو اس دفعہ آئی ایم ایف جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو بھی ہوا تھا، زیادہ کنسرن بھی تھا، اور اچھی خاصی اس نے پکڑ بھی کی تھی۔ اب میں اس بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتی، میں سب سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جو کہ ابھی شہباز رانا صاحب نے بھی کہا، عوام سڑکوں پہ ہے، عوام بدحال ہے، مطلب اگر 15 پہ کوئی بندہ کال کر کے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے 2 دن سے اس کے بچے بھوکے ہیں، اور 15 پہ کالز آ رہی ہیں اور ایمرجنسی کالز یہ آ رہی ہیں کہ 4 دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور پولیس جو ڈی پی او ہیں یا ڈولفن فورس کے جو اہلکار ہیں وہ ان کے لیے راشن 1 گھر میں دے سکتے ہیں، 2 گھر میں دے سکتے ہیں، مطلب کتنے گھروں میں وہ دیں گے اور کس طرح سے وہ دیں گے؟ تو لوگوں کے گھروں میں اب کھانا نہیں ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بجلی کے بل کیا کریں گے؟ نگراں حکومت کے پاس آپ کی نظر میں کوئی کوشن، کوئی سپیس ہے؟ اور اگر ان کی جگہ آپ کی حکومت ہوتی تو کیا آپ کچھ کر سکتے ہوتے اس حالات میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا، میں دیکھتے ہی آپ کو بارود سرنگیں ایک دم یاد آ جاتی ہیں۔ شاید 75 سال شاید پی ٹی آئی کی حکومت ہی پاکستان میں حکومت کر رہی تھی، اور تو کوئی تھا نہیں، اب سارے نئے آئے ہیں میرے خیال سے۔ اور جو ہے یہ پاور ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سوال کرو اور آپ لوگ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، مطلب نون لیگ کہتی ہے، اور میں نے تو یہ بھی کہا، اگر آپ انٹرو میں سنتے ہیں، کہ اصل میں تو بارودی سرنگیں یہ اتحادی بچھا کے گئے جو آپ لوگوں کو کہتے تھے۔ دیکھیں، میں تو صرف یہ بات کہوں گا کہ آج کا ٹاپک ہے پاور، اور پاور جو ہے اس وقت جتنی پاکستان میں جو پاور کی قیمتیں ہیں وہ بڑی ہے آئی پی پیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ بیچ میں ایک بات آتی تھی کہ ایندھن کی قیمتیں بہت بڑھ گئی، ایندھن تو اب بیچارہ جو ہے 51 روپے یونٹ میں 6.5 روپے بھی اس کی حصہ نہیں رہا، باقی 45 روپے جو ہے وہ ہمارے یا تو حکومت کے ٹیکسز ہیں اس میں، یا یہ بجلی گھروں کے کرائے ہیں، یا جو ہے یہ جو ہم سستی بجلی دے دیتے ہیں کارخانوں کو، دوسرے ایکسپورٹر کو، وہ ہے، یا پھر آخری میں چوری کی مقدار ہے۔ یہ 45 روپے اس کے اندر ہے۔ اگر آج وزیر اعظم صاحب میٹنگ میں اس 45 روپے کے اندر کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے تو آبویسلی آئی ایم ایف کو کیا اعتراض ہوگا؟ آئی ایم ایف تو یہ کہے گا نا کہ آپ نے چوری پکڑ لی، تو چوری پکڑنے کے نتیجے میں آپ نے بجلی سستی کر دی، ویری گڈ۔ آئی ایم ایف کو کیا اعتراض ہوگا اگر آپ آئی پی پیز جن کو آپ 16 روپے فی یونٹ کرایہ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایل این جی کا 27 روپے فی یونٹ کرایہ، 24 روپے فی یونٹ کوئلے کے پلانٹ کو کرایہ، اگر آپ ان سے سستا کرا لیں، ان سے کوئی بات کر لیں جو ہم نے کوتاہی کی تھی ایگریمنٹ میں، تو وہ اس میں آئی ایم ایف کو کیا اعتراض ہوگا؟ تو ہم اصل میں جو ہے نا، پھر یہ جو کراس سبسڈی دے رہے ہیں، کھاد والے کارخانے کو دے رہے ہیں تو ایکسپورٹر کو دے رہے ہیں، پھر سرکاری ملازمین کو بھی اس میں رٹے میں جو سب کچھ فری مل رہا ہے، تو اگر یہ ہم ساری چیزیں دیکھ لیں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ریویو کا موقع دیا ہے تو یہ ہو جائے صحیح۔ اب آپ نے جو بات کی ہے نا نادی، وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور آپ نے بات کی ہے کہ بھائی اب لوگ کھائے پیئیں یا بجلی کے بل دیں یا گھر کے کرائے دیں۔ سب سے پہلے دنیا میں جو ہے نا، پوری دنیا میں جو امیر ممالک بھی ہیں ان کے بھی جو ہے نا بجلی کے یوٹیلیٹیز کے بل فکس ہوتے ہیں۔ یہ جو کم از کم آج پاکستان کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے نا، ایون وابڈا میں بھی جو ملازم ہے نا، وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ مہینے کے آخر میں اس کے بجلی کا بل ہوگا کتنا۔ بندہ یہ ضرور بول سکتا ہے میں 200 یونٹ کنزیوم کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس 200 یونٹ پہ ریٹ کیا لگے گا۔ 10 قسم کے تو انہوں نے وہ لگا دیے، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، منتھلی ایڈجسٹمنٹ، فیول سر چارج، فلاں سر چارج، ایڈیشنل سر چارج۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو مطلب ٹیکس کی پوری کتاب ہی جو ہے نا ہمارے بجلی کے بلوں پہ اتار دی ہے پکڑ کے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ سب سے پہلا ریلیف یہ کر کہ ہر آدمی کو صرف یہ بتا دیں کہ مہینے کے آخر میں اس کا بل کتنا آئے گا۔ اگر وہ 200 یونٹ استعمال کر رہا ہے، کوئی 300 یونٹ استعمال کر رہا ہے، اس کا کتنا بل آئے گا، تو وہ اپنے اچھا ایک سیکنڈ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک چیز کا ذرا اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کے بعد میں رانا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ شہباز رانا صاحب کوئی کس کو ذرا ویریفائی کیجئے گا، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے آج ٹویٹ کیا اور جو تجاویز دی ہیں انہوں نے اس 10-12 دن کو آئے ہوئے نگراں حکومت کو، سیٹ اپ کو، انہوں نے کہا ہے کہ جو کسی ایک ماہ میں جو انہوں نے رعایت، ایک سال میں اگر کسی ایک ماہ میں 200 یونٹ ہوتا ہے، اس کو جو رعایت دی گئی تھی، جو سلیب کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر
پورے سال میں کسی ایک مہینے بھی وہ 200 سے اوپر آ جاتا ہے تو وہ پورے سال کی پہ جو رعایت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ انہوں نے جب ایک سبسڈی کا انہوں نے وڈرال کی تھی انڈر دی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کنڈیشن, یہ دونوں ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی شرائط تھی, جو پچھلا پروگرام تھا اس میں سبسڈیز کو فیز آؤٹ کرنا تھا. تو جو 200 یونٹ تک جو ان کے جو کنزیومرز تھے اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کا جو ماہانہ بل 200 یونٹ رہے گا مسلسل 6 ماہ تک, ٹھیک ہے, تو پھر وہ سبسڈی کے لیے حقدار ہوگا. اگر لیٹ سے کسی ایک مہینے میں اس کا بل ہو جاتا ہے 202 یونٹ تو اس کی وہ سبسڈی جو اس مہینے اس کی ختم ہو جائے گی. تو اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو کہ مناسب نہیں تھی. اب کسی وجہ سے بھی کسی مہینے میں 2 4 5 یونٹ اوپر چلے گئے تو اس کی وجہ سے آپ اس کو مہمان ہی آ جاتے ہیں گھر میں. ایگزیکٹلی کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے. 200 یونٹ کی جو کنزمپشن ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, اب ذرا کیونکہ آپ کا اصل امتحان ہے اور آپ کا امتحان یہی ہے کہ یہ جو بارودی سرنگیں جس کا آپ کہتے رہے, ابھی مزمل اسلم صاحب ناراض بھی ہو رہے تھے, حقیقتاً یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بچھا دی, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج خواجہ آصف صاحب کو پوری تجاویز یاد آئی ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. کیا کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں ساری اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں جو گیس سیکٹر تھا نا اس کا جو قرضہ تھا وہ 350 ارب پہ, اس کا جو لاسز تھے 350 ارب پہ کھڑے تھے 2018 میں. یہ 3.5 سالوں کے اندر اس کو 1400 ارب پہ چھوڑ کے چلے گئے. ہماری 16 مہینے کی حکومت اس پہ 300 ارب اور لاسز ڈالے, لیکن آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت اس فلو کو روکنا تھا, تو اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے گیس کے بلوں میں. اسی طرح جو بجلی کا جو گرزشی قرضہ تھا وہ 1100 ارب تھا 72 سالوں میں. ان کے 3.5 سالوں میں وہ چلا گیا 2500 ارب کے قریب. ہمارے 16 مہینوں میں اس پہ 200-250 ارب اور ایڈ ہو گیا. اس کے فلو کو بھی آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت روکنا تھا. اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں, میں اس میں ایڈمٹ کروں گا, میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کمپیریزن کر لیں کہ کس حکومت نے کتنا اس میں بہتری لے کے آئی, لیکن ایک عام جو صارف ہے جو بل پے کرتا ہے وہ لائن لاسز جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہے, اس سے کوئی دگنے تگنے ہیں, اس کی انیفیشنسی کی قیمت ادا کرتا ہے, چوری کی قیمت ادا کرتا ہے. جو ٹیکس ہم نہیں کلیکٹ کر پاتے, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو, پراپرٹی سیکٹر ہو, ریٹیل ہو, یا ٹیکس ایویژن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو اضافی ٹیکسز جو ٹیکس پیئرز کو پے کرنے پڑتے ہیں, یا پھر جو اس طریقے سے بجلی کے بلوں میں جو وہ ایک ایڈیشنل اس کو پے کرنا, پھر جو انیفیشنسیز جو پبلک سیکٹر میں ہیں جو کہ ہم نہیں پرائیویٹائز کر سکے, اس کی کاسٹ بھی اس میں ایڈ اپ ہو جاتی ہے. تو یہ جہاں ہر حکومت نے کوشش کی, ہم نے لائن لاسز کم کیے 13-18 کے درمیان میں, ہم نے تھیفٹ کو کم کیا 13-18 میں, پھر وہ دوسری حکومت آ گئی, وہ اپنا حساب دے سکتی ہے. پچھلے جو 16 مہینے اس میں بھی ہماری کوشش تھی کہ ٹیکنیکل لاسز بھی کم کریں, ہم لائن لاسز بھی کم کریں, اور ٹیکس کی جو کہانی ہے وہ تو پوری قوم جانتی ہے کہ کہاں ہم 18 میں کوئی 11-12% کے اوپر کھڑے تھے, پھر ہم لوگ دوبارہ 11% کے اوپر ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا, پھر ہم 8-8.25 کے اوپر آ گئے. تو یہ معاملات ہیں. اب یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے اندر آپ ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ڈال دیں جو ہم نے فیس کیا ہے, اس کی وجوہات علیحدہ ہیں, اس کے اوپر علیحدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں, اور پھر جو انٹرنیشنل جو انرجی انکریز ہوئی ہے اس کا امپیکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں کلمنیٹ کی ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے, اور واقعی اس میں حقیقت ہے کہ عام آدمی سے یہ چیزیں صرف مجھے اگر صرف مکمل مشکل ہے عام آدمی سے. اب بالکل اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں حکومت کو یہ سارا جو کیس ہے آئی ایم ایف کے آگے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کہیں سے کٹ کر کے گنجائش یہاں دے دی جائے, ورنہ اگر کوئی ریلیف دینی پڑتی ہے تو اتنا معذرت کے ساتھ آپ لوگ 13 جماعتوں کا اتحاد, اتنے ایکسپیرینس ڈار صاحب, آپ لوگ اتنے ایکسپیرینس, پتہ نہیں دہائیوں کا آپ کو تجربہ, آپ تو آئی ایم ایف سے ڈیل کر نہیں سکے. آپ چاہ رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت آئی ہے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے, اللہ کو پتا کب کے لیے, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرے. بڑی زیادتی ہے ویسے یہ. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے آپ کے ساتھ ذرا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب بریک لینے تھے.
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हो। मामला ये है कि ये निगरान सेटअप है ना, इनके पास कोई मैंडेट है और ना तो डेफिनेटली इनके पास ना ये इतने एम्पावर्ड है कि ये कर सके, चाहे वो खुलूस नीयत से और नेक नीयती से भी कोशिश हो। लेकिन जिस तरह से जो एक राय है, जो एक माहिराना माशी राय है, वो यही है कि इनके पास ज़्यादा ना स्पेस है ना कुशन है। IMF के पास ये जाहिर सी बात है ये लेके नहीं जा सके। और फिर आज जो मशवरे दे रहे हैं वो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया या क्या नहीं किया। इस वक्त तमाम सड़कों पे और शदीद, जिसको कहना चाहिए कि आग बगोला हुई हुई है और शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। जो मीटर रीडिंग होनी है वो मीटर रीडर्स जो है वो घरों को नहीं जा पा रहे हैं। कनेक्शन काटने पे तो वैसे ही उनके पिटाइयाँ हो रही हैं। जमात इस्लामी ने भी एक एहतजाज की कॉल दी है। सिराजुल हक साहब क्या कह रहे थे, छोटा सा क्लिप पे जरा सुन। आप लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया, लोगों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे वापदा के दफातर नहीं खुलेंगे। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। जमात इस्लामी अगर एहतजाज का ऐलान कर रही है तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अगेन ये निगरान हुकूमत है और जो कुछ हुआ वो पिछले दौरे हुकूमत में हुआ। अब जो बिल आए हैं उसकी जिम्मेदारी क्या निगरान हुकूमत है, ये एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है ये भी देखना बाकी है। लेकिन MQ मतलब आपने 16 महीने इस हुकूमत का साथ दिया, इस हुकूमत के हर फैसले को लब्बैक कहा, खामोशी से अपना जो टेन्योर है वो पूरा करते रहे, सारे मजे लूटते रहे, और आज क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। निगरान वजीर आज़म पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर तो आवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए। निगरान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। जो असल में हुकूमत थी उसके उस वक्त तो एक लफ्ज अभी इनके मुंह से ना निकला, बट एनीवे शहबाज राना साहब अब जरा ये बताएगा कि अभी मुज़म्मिल असलम साहब ने भी बड़ी तफसील दी, क्योंकि जो हमारे पास डिटेल्स आती हैं आपसे बेहतर कौन जानता है कि 40 से 50% टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों पर इन्होंने लगाए गए हैं। तमाम के तमाम टैक्स जो हैं वो ये वाला टैक्स भी, तो GST भी, तो फला भी, तो अगर लाइन लॉसेस है वो भी, तो चोरी हो रहा है वो भी। अब इसमें क्या कुछ कमी कटौती की जा सकती है? इसको किसी और तरीके से रेवेन्यू जनरेट करके यहाँ पे किसी तरह से रिलीफ दिया जा सकता है ताकि IMF जो है वो भी नाराज ना हो और आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा हो और बिजली के बिलों में कोई जो है वो रिलीफ भी दिया जा सके? देखिए, पहली बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, पहली चीज़ ये कि जो तमाम ये सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी, PMLN, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दूसरी जो जमातें हैं, खुदारा ये इस सारी चीज़ से अपने आप को बाहर रखें। ये जो जेन्युइनली लोगों को ये फील हुआ है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको बाकायदा तौर पर लूटा जा रहा है, सरकारी लेवल से उनको लूटा जा रहा है जिस तरह के बिल्स भेज रहे हैं, तो जब ये सियासी जमातें उसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगी तो सत्यानाश कर देंगे अवाम का। ये बिल्कुल बाहर है, इनकी जरूरत नहीं है अवाम को, वो खुद अपनी चीज़ें अपने तौर पर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखिए, ये बात नहीं है कि जी 50% टैक्सेस हैं, ये बात गलत है। टैक्स जो है इस वक्त है वो कोई तकरीबन, अगर मेरा अपने घर का जो बिल, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा जितना भी बिजली का बिल आया मेरा वो 53 रुपये फ़ी यूनिट मुझे पड़ा है। उसके अंदर जो टैक्स होगा वो रफली कोई 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा। ठीक, अब जिस चीज़ को आवाम टैक्स कह रही है वो बेसिकली बिजली की कीमत है। ये सीधा आपको बिजली की कीमत का टीका नहीं लगाते। ये क्या करते हैं, एनुअल बेस टैरिफ, अच्छा उसकी जी कीमत एक लहदा इन्होंने भी बढ़ाई है तकरीबन 8 रुपये। उसके बाद दूसरा जी क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जिसका 6 रुपये 61 पैसे आपको ठोकने जा रहे हैं अगले महीने से। तीसरा है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट माहाना बुनियादों पे, उसका भी कोई 2 रुपये प्लस रुपये फ़ी यूनिट वो आपको पड़ेगा। अवाम इसको एज ए टैक्सेस देख रहे हैं। एक टैक्स आपका जो बिजली के बिल के ऊपर लगता है वो GST है, वो 18% है आपका। ठीक है, मैं डोमेस्टिक सारिफिन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा हमारे ऊपर जो एक इन्होंने जुर्माना डाला हुआ है 35 रुपये टेलीविज़न फ़ी का। तो ये 2 टैक्सेस हैं, बाकी इधर उधर से गंवा के जितना भी आप डाल लीजिए और वो बिजली की। राना, एक चीज मैं करेक्ट कर दूं आपको थोड़ा सा,
جو فائلر ہے نا اس کے بجلی کے بل میں انکم ٹیکس نہیں لگ کر آ رہا, نان فائلر پہ لگ کر آتا ہے, لیکن بیچارے کچھ فائلر ہیں اگر ان کے نام پہ بجلی کا میٹر نہیں ہے تو ان پہ انکم ٹیکس لگ رہا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, آپ کے بل کیونکہ آپ فائلر ہوں گے, آپ کے نام پہ وہ ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو کلیئر کر دوں میں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مزمل صاحب, نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ہر یونٹ پہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا ماہانہ بجلی کا بل 25,000 روپے سے زیادہ ہے تو آپ کو ایک 7.5% ٹیکس لگتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس, وہ نان فائلرز کے اوپر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم وہ اسٹینڈرڈ جو ٹیکسز ہیں وہ اس کی بات کریں, چلے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں. تیسرا ٹیکس وہ ہوتا ہے, بٹ وہ ہر کنزیومر کو ہٹ نہیں کر رہا. جو 2 ٹیکسز ہیں یہ ہر کنزیومر کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ فائلر ہے یا نہیں ہے. باقی تو یہ سارے آپ کو اس طریقے سے لے رہے ہیں. اب دیکھیے پچھلے آپ سٹارٹ لے لیجیے جولائی سے, اس میں آپ کو میں 3 بڑے ٹیکسز بتا دیتا ہوں جو پی ایم ایل این لگا کے گئی ہے, اور خواجہ آصف صاحب اور باقی میرے جو دوست ہیں کم از کم یہ کوئی 40 دن کا ہی کوئی کر لیتے, منہ اپنا بند کے ان کو بات نہ کرتے. یہ جولائی 2022 8 روپے فی یونٹ انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی, 7 روپے 91 پیسے تھی پریسائزلی, بٹ 8 روپے فی یونٹ. فروری 2023 انہوں نے 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ ڈیٹ سروسنگ سرچارج یہ ہمارے اوپر انہوں نے لگایا. ابھی انہوں نے پھر آن این ایوریج تو یہ 5 روپے 75 پیسے کہہ رہے ہیں, لیکن پھر 8 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت انہوں نے پھر بڑھائی ہے. 8 اور 8 16 جاتے اور جاتے 3 19 یہ جاتے جاتے 20 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت جو سیدھی وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم یہ تمام 13 جماعتوں نے بڑھائی ہے. اس میں میں وہ قیمت شامل نہیں کر رہا جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی آ رہی ہے اور فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے, ایک جھوٹ یہ ہے, دوسرا جھوٹ جو بولا جا رہا ہے, اور بڑی بدقسمتی کی بات ہی ہائیسٹ لیول سے, کیونکہ یہ قصور وزیر اعظم کا نہیں ہوتا, وزیر اعظم نے جا کے کھاتے نہیں دیکھنے ہوتے. وہ جو بریک فاسٹ تھا شہباز شریف صاحب کا, غالباً آپ بھی تھی اس میں, سیٹرڈے کو ان کا جو لاسٹ ڈے تھا, اس کے اندر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے بولا تھا کہ 63% جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک, کل جب ہمیں بریفنگ دی گئی پاور ڈویژن کی طرف سے, مرتضی سولنگی صاحب نے جو ارینج کی تھی, اس میں پھر یہ سلائیڈ دکھائی گئی 63% کی, اور میں نے سیکریٹری صاحب کو بڑے مؤدب طریقے سے کہا سر ذرا ایک منٹ یہاں رک جائیے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ یہ جو آپ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, ڈیٹ سروسنگ سرچارج آپ نے لگایا جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ماہانہ بنیادوں پر ہوتی ہے, کیا یہ 63% صارفین پہ لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل لگتا ہے. اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کی تصدیق اپنے جو ان کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ بیٹھا تو اس سے بھی پوچھا, کہا جی لگتا ہے. جی عوام کو بتایا جا رہا ہے, موجود تھی, میں اس کی تصدیق کر رہی ہوں, میں زوم لنک پہ موجود تھی کل والی بریفنگ میں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے 96% صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا, اور پرائم منسٹر چاہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی 63% کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا. جب آپ بنیادی مسئلے کو ایکنالوج ہی نہیں کریں گے کہ جی کتنے فیصد عوام جو تڑپ رہے ہیں اس وقت, تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 37% کے اوپر بوجھ ہے, وہ تو سارا جھوٹ ہے. 20 روپے فی یونٹ میں نے تو آپ کو سیدھا وہ بتا دیا جو ہر کسی کو جا کے ہٹ کر رہا ہے. یہ ادھر سے جو انہوں نے بڑھائے تھے. پھر ایک اور جو چیز, ایک تو آپ نے وہ پہلے ذکر فرمایا نا, وہ 200 یونٹ کے جو ان کو سبسڈی والا ہے, انہوں نے ایک سلیب کا بینیفٹ ہوتا تھا. اگر آپ کی کنزمپشن 500 روپے کی ہے, 500 یونٹ کی ہے, تو پہلے آپ کو پیچھے والی سلیب کا بینیفٹ ملتا تھا جو 400 والی یونٹ کی سلیب ہے. اب وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. کون سا ایسا صارف ہے, کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ نیگیٹو آپ کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہو, انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہو, لوگ بے روزگار ہو, اور 53 روپے فی یونٹ اس کو بجلی کی قیمت پڑ رہی ہو؟ کون سروائیو کر سکتا ہے اس ریٹ کے اوپر؟ مزمل اسلم صاحب, آپ مجھے اب یہ بتائے گا کہ یہ تو ساری چیزیں ہیں, مطلب جس کو کہنا چاہیے نا کہ عجیب سے آئی اوپننگ فیکٹس ہیں جو ابھی شہباز رانا صاحب نے جو بیان کیے ہیں. مطلب حیران ہو رہی ہوں کہ یہ وہی لوگ تھے نا جو کہتے کہ جی ہم نے اپنی سیاست نہیں, ریاست بچانی ہے, ہم نے ملک بچانا ہے, ہم نے عوام کو بچانا ہے, ہم بارودی سرنگیں لگا کے گئے, ہم نے تو گند صاف کر رہے تھے, یہ گند صاف کر رہے تھے یا گند بڑھا رہے تھے. اس بحث سے آگے چلتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی یہ مجبوریاں تھیں, اور بقول شہباز شریف صاحب کے کہ جی ہم تو مجبور تھے, گند صاف کرتے رہے, یا اس کے علاوہ کوئی آپشنز ابھی ہیں؟ میں اس بحث سے زیادہ کہ کیا ہوا, میں اس پہ زیادہ میرا فوکس ہے, اور میں زیادہ کنسرن ہوں کہ کیا ابھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں نادیہ, جس میں سب سے زیادہ جگہ ہے نا وہ ہے یہ جو ہم رینٹل ایگریمنٹس پہ جو ہم رینٹ پے کر رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ, اس سال 2026 ارب روپے. یہ 2026 ارب روپے اگر آپ ٹوٹل الیکٹریسٹی کی بلز کی کلیکشن دیکھیں, اگر مطلب جس میں چوری نہ ہو, تو 4200 ارب ہے. تو 4200 ارب میں 2000 ارب روپے
آپ اگر رینٹ پے کر رہے ہیں اور اس میں جو آپ کا جو ایندھن ہے صرف 700-800 ارب روپے کا استعمال ہو رہا ہے, تو یہ دیر از سم تھنگ رانگ. اب یہ اس میں رانا احسان صاحب کہیں کہ جی وہ ڈی ویلیویشن ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اتنی زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ ایوریج میں بنتی ہے 16 روپے یونٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے میجر کرنا چاہیے, اس میں ہمیں فورس میجر کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پچھلی حکومت میں جو پی ٹی آئی کی تھی, اس میں ہم نے 1994 میں جتنے پاور پلانٹ لگے اور 2002 میں ان سے ری نیگوشیٹ کر کے $150 پہ فریز کرا کے فائدہ لے لیا. اگر وہ فائدہ بھی نہ لیتے تو شاید 100 روپے یونٹ ہو جاتا. تو ایک یہ ضرورت ہے, اور یہ تو خود ایڈمٹ بھی کر لیا شہباز شریف صاحب نے کہ دیکھیں کتنا ظلم ہوا ہے کہ ہم نے امپورٹڈ ایندھن پہ باہر کے پاور پلانٹ لگا لیے. ایک یہ ہے. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں جو ہے پری پیڈ میٹرز لے کر آنے ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو, جیسے ہم موبائل میں پری پیڈ بیلنس ڈالتے ہیں نا کہ جی میرا بیلنس ختم تو کام ختم, ٹھیک ہے نا, یہ پری پیڈ لائے اور یہ بل کو جو ہے آپ 12 مہینوں میں تقسیم کرے. پرابلم یہ مجھے جو پتا خوف کیا آ رہا ہے, میرا خوف سن لیں ایک منٹ کے لیے آپ. یہ ایک مہینے کی مصیبت نہیں ہے نا, یہ اگلے مہینے پھر احسان ہے, پھر اکتوبر میں احسان ہے, نومبر میں احسان ہے. اس مہینے تو کسی نے بالی بیچ دی, کسی نے کیا بیچ دیا, پھر آگے کیا بیچیں گے. یہ پرابلم ہے اور یہ احساس کرنا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں کریں گے ہم احساس, تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ گھروں کے کرائے کم ہو گئے ہیں اور بجلی کے بل زیادہ ہو گئے ہیں. تو کہاں بات دیکھیں, میں مزمل اسلم صاحب, مجھے رانا صاحب ایک بریک لوں گی, رانا احسان صاحب, تاکہ میں آپ کو مکمل ٹائم دے سکوں. آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی شروع میں بھی, اس لیے میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی. میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں. مجھے 2 سوال آپ سے جاننے ہیں. ایک تو کہ پیمنٹ والا, کہ کیپیسٹی پیمنٹ اگر ہمارے ہاں جو پروڈکشن جو ڈیمانڈ ہے ہماری وہ 23,000 پلس یا اس کے پلس مائنس آپ کر لیجئے, لیکن جو ہمارے پاس جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ ہمارے پاس کہیں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے وہ ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے, جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک شیئر جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بھی بل زیادہ ہے. یہ کس طرح سے کم ہو سکتی ہے اور یہ کیوں اتنی ضروری تھی؟ بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, رانا صاحب سے جانوں گی. جنہوں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور رانا احسان صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گئی تھی, جو کیپیسٹی پیمنٹ والا جو ایشو ہے, اور جس طرح سے مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2026 ارب روپے ہم اس میں دے رہے ہیں, اور کل جو ہماری کلیکشن آتی ہے یعنی بجلی کے بلوں سے وہ 4,000 کچھ ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا میجر چنک ہم اٹھا کے ان کو دے رہے ہیں. اس کا کوئی حل ہے, اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو شہباز رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے 8 روپے 3 روپے اور پھر 8 روپے یونٹ کی قیمتیں بڑھائیں, اور یہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم بڑھا دیں, یا ہمیں شوق تھا کہ ہم ان ریٹس کو بڑھا دیں. دیکھیں, 2 ہی طریقے ہیں نا. انرجی کی کاسٹ ہے, آپ کی ان ایفیشنسیز ہیں جو میں نے بتایا, تھیفٹ ہے, سبسڈیز جو آپ دیتے رہے ہیں, اور پھر اب آپ کے جو لائن لاسز ہیں وہ آپ پاس تھرو نہ کریں اور آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے. اور سرکولر ڈیٹ بڑھایا, بے دردی سے بڑھایا پی ٹی آئی کی حکومت نے, اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ پھر دنیا آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتی, وہ آپ کو لون نہیں دے گی اگر آپ کے سرکولر ڈیٹ اتنے بڑھ جائیں اور ان کا فلو بڑھتا رہے. تو وہ آپ کو کریکشن لانی پڑی. نمبر 1 دیکھیں, تو یہ کہنا کہ یہ بڑھائے, اگر بڑھے بالکل بڑھے, لیکن اس کی وجہ تھی کہ آپ کا ایک اور پرابلم تھا, آپ نے سرکولر ڈیٹ کو بھی کنٹرول کرنا تھا, آپ نے آگے قرضے بھی لینے تھے, اپنے آپ کو وردی بنانا تھا. دیکھیں, جہاں تک یہ کیو ٹی اے اور ایف پی اے کی بات ہے, ایف سی اے کی بات جو ہے, یہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے. یہ کیو ٹی اے جو ہے وہ میرے خیال سے انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل یا ایکسچینج ریٹ ڈفرینشیل ہوتا ہے. ایف پی اے جو آپ کی جو منتھلی کاسٹ ویریشنز آتی ہیں وہ اس کی ایڈجسٹمنٹس ہیں, یہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے اندر ہی گنتی اس کی ہوتی ہے. اگر کوئی طریقہ ہے کہ اس کو پاس آن نہ کیا جائے تو بالکل وہ بتائیں, اس کو کیئر ٹیکر کو بھی بتائیں, ان کو اپنانا چاہیے. جہاں تک کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہے, دیکھیں میں بھی چاہوں گا ان کو آپ نہیں, رانا صاحب ایک سیکنڈ, رانا احسان صاحب یہ کیپیسٹی پیمنٹ پہ آنے سے پہلے ایک چیز, کیپیسٹی پیمنٹ پہ آنے سے پہلے ایک چیز جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, نگراں سیٹ اپ کو بتائیں, تو نگراں سیٹ اپ کو تو خود خواجہ آصف صاحب بڑی ڈیٹیل بتا دی ہے. دوسرا آپ لائن لاسز کی بات کر رہے ہیں, تو لائن لاسز کو آپ کنٹرول کیوں نہ کر سکے؟ اصل مدے دیکھیں, پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے ہم لوگ, وہ جو اصل قیمت تھی بجلی کی ان ایفیشنسیز کے ساتھ وہ نہیں پاس آن کیے, تو آپ نے پہاڑ جتنے سرکولر ڈیٹ جمع کر لیے.
اب وہ آپ کو ختم کرنے پڑ رہے ہیں یا ان کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ کو قرضے آگے ملیں گے. یہ حقائق ہیں. اگر یہ نہیں حقائق تو بتائیں کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے. دوسرا کیپیسٹی پیمنٹ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں. اچھا چلے جی سنائیں. جی دیکھیں جو اگر آئی پی پی کے یہ معاہدے غلط تھے, اگر یہ غلط معاہدے تھے, ان کو نہیں ٹھیک طریقے سے سٹرکچر کیا گیا, آپ ایک اچھا معاہدہ کر کے دکھا دیتے. کوئی معاہدہ اچھا کر کے دکھاتے نا جس پہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں تھی تو ہم کہتے کہ بڑا اچھا کیا. لیکن وہ جس وقت کیے, جس ملک میں دہشت گردی ہے, جس ملک میں یہ سارے پرابلمز ہیں, آپ نے انویسٹر لے کے آنے, تو پھر آپ کو جو ہے جو ٹرمز ہوئے وہ ہوئے, اس سے بہتر کر دیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہاں آج اگر آپ ان کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آگے, انویسٹرز جو ہیں وہ کیسے اس کو دیکھیں گے, آگے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے وہ کیسے دیکھیں گے, اس چیز کا انالیسس کریں. ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے, اگر ہو سکتے ہیں تو بالکل کریں. ری نیگوشیٹ بھی ہوئے اور ایک نہیں ہوئے, 27 ایگریمنٹ ہوئے تھے 1994 2002 کا, اور اس کے باوجود بھی انویسٹمنٹ آئی. آپ اس طرح کی بات نہ کریں. آپ نے 40 سال کی بجلی خریدی, 10 سال میں پیمنٹ کا وعدہ کر دیا. اتنے گندے ایگریمنٹ کیے, اس کا ایڈمٹ کر لیں, کوئی بات نہیں یار. ابھی مزمل صاحب اپنی باری میں آپ بول لیجئے, مجھے ابھی باری ملی ہے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ جب ہمیں 13-18 میں حکومت ملی, اس وقت کا سستا ترین ایندھن جس سے بجلی بن سکتی تھی وہ LNG تھا, وہ آپ کا جو ہے کوئلہ تھا, اس کے ہم نے یونٹ لگائے. اور اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو ڈیمز کا کر لیں. محمد ڈیم ہے, داسو ڈیم ہے, یہ بھاشا ڈیم ہے, نیلم جیلم ہے. جو کام, جو انویسٹمنٹ ہمارے دور 9.5 سال PMLN کی گورنمنٹ رہی ہے, اگر ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی, بجٹ ایلوکیٹ کیا, اور باقی جماعتوں نے کتنا کیا, وہ شہباز رانا کو کہیں انالیسس نکال کے بتا دیں کہ ڈیمز کے لیے کس حکومت نے زیادہ PSDP ایلوکیٹ کیا اور کام کیا, وہ آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے. تو ہر لحاظ سے ہم نے تو PMLN نے اپنے لائن لاسز بھی کم کیے, تھیفٹ بھی کم کیا. باقی اگر پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے وہ جتنی مرضی کرتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں یہ لائن لاسز اور تھیفٹ کی, میں ذرا رانا شہباز صاحب, ان 16 ماہ میں لائن لاسز, چوری, تھیفٹ, یہ جو بات ہے یہ کم ہوئی ہے, اس پہ کنٹرول ہو سکا ہے؟ نہیں, جو پچھلا سال تھا, ہم ان کے اپریل اور جون کی پیریڈ کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ مالی سال 2021-22 میں چلا جاتا ہے. ہم 22-23 کی بات کر رہے تھے, اس میں پورا سال PDM کی حکومت تھی. 396 ارب روپے کا لاسز ہوئے انڈر ریکوریز, بلوں کی ریکوری بھی کم ہوئی, اور جو لائن لاسز ہوئے اس کی وجہ سے 396 ارب روپیہ, جس میں 180 ارب روپیہ تھا اس میں جو ان کی تھی لاسز, اور باقی جو اماؤنٹ تھی وہ ان کی غالباً 201 یا 2 کتنی بلین جو تھی وہ ان کا تھا, اس کا جو انڈر ریکوریز تھی اور دوسری چیزیں تھی. اب وہی چیز یہ حکومت جاتے جاتے اس مالی سال کا جو پلان بنا کے گئی, یہ اس حکومت کا تھا PDM کا, وہ جو 396 ارب تھا, اس مالی سال میں انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں دکھائی ایفیشنسی کی, کچھ انہوں نے ایون کہ ٹارگٹ بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا, ٹارگٹ کر لو, ایکچولی ہوتا نہیں ہوتا, بعد کی بات ہے. وہ 396 ارب روپیہ 464 ارب بڑھ جائے گا اس سال. اور یہ کل چیز اگر آپ موجود تھے وہاں پہ, آپ زوم لنک سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات انہوں نے جو سیکرٹری پاور تھے انہوں نے ایڈمٹ کی. ایک پوائنٹ. دوسرا جو مزمل اسلم صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ری نیگوشیشنز آف دی IPPs ہے, یہ بالکل بھی حل نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ جنوری 2020 میں عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے, انہوں نے یہ جو مزمل صاحب بتا رہے ہیں کہ 27 ایگریمنٹ پلس انہوں نے کھولے. آپ کو پتہ ہے اس کا جو نیٹ امپیکٹ کتنا نکلا؟ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ مزمل صاحب, میں اپنی میموری سے بات کر رہا ہوں, کوئی غالباً 1.5 روپے سے زیادہ نہیں تھا ایک چیز, اور اس میں سال یا اس سے بھی زیادہ کا پیریڈ لگا. اور مزے کی بات یہ, وہ سیولینز نے نہیں کیا تھا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ جو کمیٹی بنی تھی بابر یعقوب کی, کیا ان کا نام تھا, چیک کر لیں پیچھے ڈنڈا کس کا تھا. اور جہاں پہ ان کو کوئی ریلیف زیادہ میجر ملنا تھا وہ چائنیز IPPs تھے, انہوں نے انکار کر دیا. PTI والوں نے کئی دفعہ ان سے بات کی اس وقت ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان. چائنا نے کہا کہ ہم نہیں کھولیں گے ان ایگریمنٹس کو. آج بھی اگر آپ کسی بھی IPP کے ایگریمنٹ کو کھولنا چاہیں تو آپ نہیں کھول سکتے. اب یہ ایک بات آ رہی ہے سامنے رانا صاحب, اور مزمل صاحب آپ سے بھی اس حوالے سے جانوں گی کہ جن کو فری بجلی دی جاتی ہے, جن کو فری یونٹس دی جاتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں, وہ 17, 18, 19, 20 گریڈ کے لوگ ہوں, یا وہ وابڈا کے ملازمین ہوں, کیونکہ یہ جو فگر ہمارے پاس آیا ہے کہ اس میں بجلی کی کمپنیز کے ملازمین کو سالانہ
13 अरब की मुफ्त बिजली फराम की जाती है। 222 में बिजली कंपनी से वाबस्ता सरकारी इदारों के 1,79,000 मुलाजमीन ने 8 अरब 19 करोड़ की मुफ्त बिजली हासिल की। पीडीएम हुकूमत के 15 माह के दौरान 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को 100 यूनिट फ्री दिए जाते हैं, 5 से 10 को 150 यूनिट, उसके बाद 11 से 15 को 100 यूनिट, फिर 16वें स्केल से अफसरान को 300 यूनिट, 17वें स्केल के 450, 18वें ग्रेड के 600 यूनिट, 19वें ग्रेड के 880, 20वें को 1100, 21वें को 22वें वालों को 1300। मतलब पैसे बढ़ते जा रहे हैं, इंसेंटिव बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, यूनिट्स फ्री बढ़ते जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है राना साहब? कोई दीजिएगा, फिर मैं मुजम्मिल साहब के पास जाऊंगी। अगर उनको आपने इंसेंटिवाइज करना है वो तनख्वाहों में कर लें, अगर आप समझते हैं वहां कोई कमी पेशी है, मैं एग्री करता हूं। और ये तो मामला जो चलते आ रहे हैं, क्यों नहीं की? किसी ने भी नहीं की, 75 सालों में किसी ने भी नहीं किया। किसी को छोड़े ना, अपना बताए ना, आपने क्यों नहीं की? आपको देखिए, मैं यहाँ ये भी कहूंगा, मैं कहूंगा ये करना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं तो पावर को नहीं देख रहा था, ये इन चीजों को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको ओके ठीक है जी। मुजम्मिल असलम साहब, इन्होंने भी नहीं की, आपने भी नहीं की, मतलब यहाँ लोग तरस रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, वो बिजली के बिल पे नहीं कर रहे और इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। देखिए, बात यह है कि जो हमारा सरकारी मुलाजिम है ना, वो पाकिस्तान में खुश नसीब तरीन है। अभी आप देख लें कि मुल्क में महंगाई हो, वो प्रेशर डाल के जो है अपना काम करवा लेते हैं। 35 से 40% उन्होंने तनख्वाहें बढ़वाई। एग्जीक्यूटिव अलाउंस, ये राना साहब बैठे हैं, ये एग्जैक्ट बताएंगे कि जो बड़ी तनख्वाह वाले अफसर थे 20-22 ग्रेड वाले, उनको 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे दिया। फिर उनके ट्रैवलिंग अलाउंस हैं, फिर उनके पता नहीं टीए हैं, उनको बिजली फ्री दी हुई है, गाड़ियां उनसे ले ली गई थी, उनकी तनख्वाह में एडजस्ट कर दी थी, लेकिन आज भी वो गाड़ियां चलाते हैं। ठीक है ना। ये अब ये सियासी जमातें जो है ना, ये एक वक्त तक जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो असल इक़्तिदार में है, वो असल इक़्तिदार में है। और वो जो है किस तरीके से जिस तरह फाइल प्रेजेंट करते हैं और चीजों को अपनी अंडर द कारपेट रख देते हैं, ये थोड़ा सा तमाम सियासी जमातों को इस पे बैठना पड़ेगा और एक दफा लाएमल तय करना पड़ेगा। माजरत के साथ ये सियासी हुकूमतों के बस के काम भी नहीं है, क्योंकि उनका तो वोट बैंक मुतासर होता है, ब्यूरोक्रेसी उनके अगेंस्ट हो जाती है, उनके काम रुक जाते हैं, अगली हुकूमतों अगले इलेक्शन में उनको इस चीजों से नुकसान होता है। शहबाज राना साहब, मैं सही कह रही हूँ? ये हल है? ब्यूरोक्रेसी पे कोई हाथ डाल सकता है? मतलब आपके इंसेंटिव्स बढ़े चले जा रहे हैं आपकी तनख्वाहों के साथ साथ, फिर आपको इंक्रीमेंट्स भी धड़ाधड़ मिल रहे हैं, मुल्क खसारे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो एग्जेक्टिव अलाउंस का मसला जुलाई में पिछले साल ये इन्होंने किया था, पीडीएम की हुकूमत ने, तो मैंने इस चीज़ को उस वक्त बड़ा अपोज किया था कि ये मत करें, ये ऐसी वबा फैलने जा रही है जिसको आप फिर रोक नहीं सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। नादिम, से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।